Welcome to the Explore Words Discover World podcast, presented by Bradford Literature Festival. Urdu poetry has a long tradition with many different forms and is an important part of the culture of South Asia. In this episode, spoken entirely in Urdu, Bradford-based Urdu poet Tasneem Hassan will discuss her writing and inspiration. Recorded live at the 2023 Bradford Literature Festival, this episode discusses Hassan's poetic style, fusing both classic and modern Urdu language. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रैडफोर्ड लिटरेचर फेस्टिवल की जानिब से तस्नीम हसन के मजमूए कलाम याफ्त की तकरीब रुनुमाई में आप सबका खैर मकदम करता हूँ, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबका तहे दिल से ममनून हूँ कि आप सब हफ्ते की इतनी सुबह यहाँ तशरीफ़ लाए। ये आपकी तस्नीम से मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। आज की इस पुरवकार तकरीब में ये तकरीब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहला हिस्सा तस्नीम से सवालात होंगे और साथ ही तस्नीम का हम कलाम सुनेंगे, इनका जो भी चुनीदा कलाम ये सुनाना चाहेंगी, और आखिरी हिस्से में ये आपका शुक्रिया अदा भी करेंगी और अपनी किताब पर अपने दस्तखत करके आपके सामने पेश भी करेंगी। ख़वातीन व हज़रात, मैंने शायद ये बात किसी सीनियर शायर से सुनी थी कि बड़ी शायरी को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि वो पहले से पढ़ी हुई किसी शायरी की याद ना दिलाए। यूँ मेरा मुतालिया इतना वसी तो नहीं, मगर जो है इसके मुताबिक मुझे तस्नीम की कई गज़लें पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि ये कलाम उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो इससे पहले मेरे मुताले में आया है। मुझे यकीन है कि तफाकिया शायद कोई नहीं होता, मगर तस्नीम हसन अपनी शायरी को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेती हैं। मैंने देखा है कि जब वो लिखती हैं तो लिखे चली जाती हैं, और अगर कोई ऐसा नायाब दिन आ जाए जब इनकी शायरी कहीं अटक जाए तो फिर वो शायरी के देवताओं से दुआएं करती हैं, और ये देवता इनकी बात मान भी जाते हैं, क्योंकि शायरी के देवता जानते हैं कि वो इनकी कबूलियत या अदम कबूलियत की परवाह किए बगैर लिखना जारी रखेंगी। तस्नीम की गज़लों में मौज़ूआत की एक हैरत अंगेज़ रेंज मिलती है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बड़ी हद तक आगाह हैं। वो अपने इर्द गिर्द फैली ज़िंदगियों को यूँ मौजू बनाती हैं जैसे वो अपनी सवानें उभरी लिख रही हों। फिर वो अपनी इंतहाई निजी किस्म के महसूसात का तज़किरा यूँ करती हैं जैसे कौम से खिताब कर रही हों। वो छोटी छोटी और सादा सी लाइनों की मदद से एक पूरी दुनिया तख्लीक कर डालती हैं और आपको शायरी के जादू के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं और इंसानी तख़य्युल पर आपका एतमाद पुख्ता कर देती हैं। इनका ये मजमूआ कलाम बहुत पहले आ जाना चाहिए था। शायरी के छोटे छोटे बम तो वो पिछले कई बरसों से फोड़ती चली आ रही हैं, लेकिन याफ्त की सूरत में एटम बम का धमाका आज किया है। धमाका तो खैर हर किस नहीं आप बजा सकते हैं रानी। बहुत मुबारकबाद तस्नीम, अल्लाह करीम आपको मज़ीद तरक्की और सुरखरुई अता करे और इस तरह के कई मजमूए कलाम आपके आते रहें। आपके यहाँ बहुत से जानने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपकी फैमिली, आपकी सहेलियाँ जो कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, हमारे पाकिस्तान से आए हुए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी आज यहाँ मौजूद हैं, तो मैं इन सब की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और कुछ सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, क्या ख्याल है? आप तो मुझे बहुत बरसों से जान रहे हैं, मैं समझती आप उस हवाले से बात करेंगे कि 30 साल कबल से आप आगाज़ करेंगे, मगर बहरहाल चले। अच्छा ये बताइए कि वो आम सा सवाल है जो उमूमन हर शायर से किया जाता है कि आप शायरी का आगाज़ आपने किस उम्र में किया और अपने इब्तदाई सफ़र और वो अवामिल जो शेर कहने के लिए तहरीक का बायस बने, उनके मुतालिक ज़रा कुछ बताइए। जब मैं अपनी यादों की दर वाह करती हूँ तो जो मेरी याददाश्त की पहली किरण है वो है मेरा किताबों के साथ तारुफ़। मेरे वालिद अब्दुल हमीद अख्तर साहब
بھی بہت اچھا شعر کہتے تھے، اور ہمارے گھر میں کتابوں کی الماری تھی. عموماً لوگ شوکیس میں یا شیشے کی الماریوں میں نوادرات سجاتے ہیں، سجاوٹ کی چیزیں. ہمارے ہاں کتابیں ہوتی تھیں، اور میں بڑی خوش نصیب ہوں اس لحاظ سے کہ میری سوچ کو تحریک، کتاب دوستی، ادب شناسی، یہ بچپن سے ہی مجھے کتابوں کے توسط سے ملی. گھر میں کتابیں وہ کتابیں تھیں جنہیں ہم اردو ادب کا بجا طور پر سرمایہ کہہ سکتے ہیں. دیوان غالب، فیض احمد فیض کی وہ کتابیں جو 50 کی دہائی کی چھپی ہوئی، دست تحسن، زندان نامہ، اور ان کی بہت سی کتابیں. تو یہ جو کتابوں کے ساتھ دوستی کا سفر شروع ہوا اور ابھی تک قائم ہے، میں سمجھتی ہوں اس نے بہت جلا بخشی، سوچ کو تحریک دی. پڑھنے کا، لکھنے کا شعور تو خیر یہ ایک تسلسل، یہ سلسلہ تو تا عمر چلتا رہتا ہے. گود سے گور تک، مہد سے لحد تک علم حاصل کرنے کا، سیکھنے کا عمل جو چل رہا ہے وہ تو چلتا رہے گا. لیکن اس سے بڑا مجھے شوق ملا، اور ہمارے گھر میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ چھٹی والے دن ابو ہمارے ہمیں دے دیتے تھے کہ بھئی آپ بیت بازی کریں، شعر و شاعری. اس وقت خیر یہ بہت انٹرنیٹ سے بہت پہلے کا دور ہے کہ تب یہ لوازمات بوڑھی تو نہیں ہے. نہیں خیر اب یہ کیا کہتے ہیں قبل از وقت کمپیوٹر کی بات ہے یہ. تو اب زمانہ تو خیر بہت تبدیل ہو گیا ہے. تو یہ ہے کہ وہ شوق کو مہمیز اور شوق ہوا تو پھر یہ لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. پھر اسکول کالج میں ان دنوں مشاعروں کا سلسلہ ہوتا تھا تو وہاں پر بھی لکھا. 16 برس کی عمر میں کل پاکستان بین المدارس مقابلے میں پہلا انعام حاصل کیا. یہ بات آپ نے پہلے نہیں بتائی؟ نہیں، میرے خیال میں کہیں تذکرہ تھا، لیکن یہ بہت پرانی بات ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ میں یہاں آ گئی یو کے، برطانیہ، تو مجھے یہ ملال بھی رہتا تھا تھوڑا کہ ہم اس منظرنامے سے یا اس ماحول سے کٹ گئے ہیں تھوڑا. اور جب میں یہاں پر آئی تو ظاہر ہے خانگی ذمہ داریاں، دیگر مصروفیات انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا میں کہوں کہ شوق ہوتا ہے کہ آپ ایک دم اجنبی دیس میں ہوں. میری خوش قسمتی یہ رہی کہ یہاں پھر ڈاکٹر صفات علوی صاحب بساط ادب، ان کی ایک تنظیم ہوتی تھی. یہاں پہ لوگ بیٹھے جو واقف ہوں کہ اس زمانے میں، اور وہ تقاریب کیا کرتے تھے. تو مجھے بہت بڑے بڑے شعراء سے اور لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. خیر یہ بعد میں مزید اس پر گفتگو کروں گی. اور تحریک کے حوالے سے جو آپ نے کہا کیا محرکات تھے لکھنے کے لیے، میرے خیال میں کوئی بھی تخلیق کار ہو، چاہے وہ نثر لکھتا ہو، چاہے آپ شعر کہہ رہے ہوں، اس میں داخلی عوامل بھی ہوتے ہیں، اس میں خارجی عوامل ہوتے ہیں جو آپ کے پاس، آپ کے مشاہدات، آپ کے احساسات جو آپ پر گزر رہی ہے، آپ اس کو رقم کر رہے ہیں. تو یہ تو خیر بڑی طویل گفتگو ہو جائے گی اس لحاظ سے. لیکن چلیں آگے اس حوالے سے گفتگو کیجیے گا. میرا دوسرا سوال جو کہ آج کل جدیدیت کا بہت تذکرہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہے کہ آپ اپنی شاعری کو روایتی شاعری تصور کرتی ہیں یا جدید؟ شعر کہنا تو بذات خود ایک روایت ہے، تو یہ تو روایت کا تسلسل ہے. آپ شاعری، آپ روایت سے جڑ کر ہی اچھا شعر کہہ سکتے ہیں. جو ہمارے کلاسیکل شعراء ہیں جن کی بدولت میں کہتی ہوں کہ یہ اردو شاعری، دبستان اردو شاعری کھڑا ہوا ہے، تو وہ اس روایت سے کٹ کر ہم کچھ تو نہیں کہہ سکتے. اب جدت کہیے کہ دنیا بدل رہی ہے. آپ دیکھیے وہ اقبال کا شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فکیوں. تو یہ ارتقاء کا عمل اور جدت اتنی زندگی کے ہر معاملے میں جدید ہمارے ہے، تو استعارے، تشبیہات ہوں یا آپ کی تراکیب ہوں، تو اس میں تھوڑی بہت جدت تو ہونی چاہیے. مگر یہ کہ دونوں کے باہم ملنے سے، ملاپ سے ہی ایک اچھی شاعری تشکیل
پا سکتی ہوں. اور شاید شعر جو ہے وہ ابلاغ کا ذریعہ کہ آپ کا ابلاغ کیسے ہو رہا ہے اور آپ کی بات لوگوں تک کیسے پہنچ رہی ہے, آپ اس کو کس طرح سے پر اثر بنا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ان تمام کے ساتھ ہی, اور بہت لرنڈ لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جو بہتر بات گفتگو کر سکتے ہیں روایت و جدت کے حساب سے. میں تو خود ابھی سیکھنے کا عمل ہی ہے جو جاری ہے. چلیں, اس سے پہلے کہ آپ سے ہم کچھ کلام سنیں, ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کی کتاب میں دیکھا ہے کہ غزلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. جی جی. تو نظم کی طرف آپ کا رجحان کم ہے, کیا وجہ ہے؟ ایک شعر ہے کہ بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل, اور ابھی دوسرا مثال ذہن میں نہیں آ رہا کہ چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے. یہ جو غزل کو تو میں تنگی داماں کا علاج سمجھتی ہوں کہ غزل کی جو شاخ غزل ہے وہ ابھی تک جو غزل ہے وہ قائم ہے اتنے ہی طمطراق کے ساتھ, اتنے ہی کہنا چاہیے وقار کے ساتھ غزل کا. اور مجھے لگتا ہے کہ نظم کا یہ ہے کہ مسلسل بیان, اس میں نظم میں ایک عنوان اور آہنگ, اور نظم کے لیے بڑی توجہ چاہیے, اس کے لیے بڑا ارتکاز چاہیے. اور غزل کے لیے یہ ہے کہ گو کہ بہور کی پابند ہے اور گو کہ قوافی ان کی ردیف کے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن غزل میں امکان بہت ہے, غزل کا ہر شعر الگ ہے, اس میں آپ ہر شعر میں ایک نیا مضمون بات سکتے ہیں اور اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. مجھے آپ کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ شاید غزل لکھنا آسان ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن غزل کے دامن میں وسعت بہت ہے. صحیح صحیح. چلیے, اب آپ نے غزل کا ذکر کیا تو آپ کا کلام سنتے ہیں, تو سنائیے کچھ چنیدہ کلام اپنا کتاب سے. وہ کہتے ہیں نا جب دل اداس ہو تو غزل کہا کرو. جی جی. کیا ہے وہ شعر؟ لفظوں کو ان کی سوچ کے محور عطا کرو, جب دل اداس ہو تو غزل کہا کرو. تسنیم کی غزل سنتے ہیں. اب یہ غزل عموماً میں نہیں سناتی ہوں مشاعروں میں, لیکن کہنا چاہوں کہ میں یہ آج تھوڑی سی آواز. جی, آج میں کوشش کروں کہ وہ کلام میں آپ تک پہنچا سکوں جو کتاب میں ہے, اور عموماً مشاعروں کی میں نہیں سناتی. میں یادوں کی بنسری نہ بجا دل کی ناؤ پر, یادوں کی بنسری نہ بجا دل کی ناؤ پر, ہے 14ویں کا چاند سمندر چڑھاؤ پر, ہے 14ویں کا چاند سمندر چڑھاؤ پر, پلکوں سے ہیں بندھے ہوئے کاجل کے بعد بان, پلکوں سے ہیں بندھے ہوئے کاجل کے بعد بان, دو پتلیوں کا کھیل ہے آنکھوں کی ناؤ پر, دو پتلیوں کا کھیل ہے آنکھوں کی ناؤ پر. بہت بہت شکریہ. اور میں نے دھنک کی چوڑیاں پہنی کلائی میں, میں نے دھنک کی چوڑیاں پہنی کلائی میں, چھلکی جو کرنیں بھیگی ہوا کے دباؤ پر, چھلکی جو کرنیں بھیگی ہوا کے دباؤ پر. بہت بہت شکریہ. اور کرنیں دھنک دھنک کے اندھیروں کو تھک گئیں, کرنیں دھنک دھنک کے اندھیروں کو تھک گئیں, بکتے رہے اندھیرے اجالوں کے بھاؤ پر, بکتے رہے اندھیرے اجالوں کے بھاؤ پر. اور تم سے تھا ڈیرے ڈیرے پہ میلہ لگا ہوا, تنہائیوں کی دھول ہے اب ہر پڑاؤ پر, اور تسنیم اس کا نام ہے میں نے لکھا ہوا, تسنیم اس کا نام ہے میں نے لکھا ہوا, اپنے لہو کی گہری لکیروں سے گھاؤ پر, اپنے لہو کی گہری لکیروں سے گھاؤ پر, یادوں کی بنسری نہ بجا دل کی ناؤ پر, ہے 14ویں کا چاند سمندر چڑھاؤ. واہ سبحان اللہ, کیا کہنے. بہت بہت شکریہ. بہت عمدہ غزل کہی. بہت شکریہ. واقعی جو آپ کی میری پسندیدہ غزل جو ہے وہ سنائیے. میرا تو نام بھی رکھا ہوا. میں سمجھتی ہوں کچھ آپ آخر میں
نہیں ابھی چلے وہ اگر آخر میں سنانا چاہتی ہیں تو کچھ اور سنا دیجیے. آپ کے پاس تو غزلوں کا خزانہ موجود ہے. جی ہاں، میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب آپ نے فرمائش کی ہے تو میں وہ غزل آپ تمام تک. وہ چہرہ جو میری چاہت رہا ہے، واہ. وہ چہرہ جو میری چاہت رہا ہے، مگر ایسا کہیں دیکھا سنا ہے. واہ. خود اپنی ذات کا میری انا سے، خود اپنی ذات کا میری انا سے بڑی مشکل سے سمجھوتا ہوا ہے. بڑی مشکل سے سمجھوتا ہوا ہے، اور اجالے سب سمیٹے جا چکے ہیں. اجالے سب سمیٹے جا چکے ہیں، میرے رستے میں اب ٹوٹا دیا ہے. میرے رستے میں اب ٹوٹا دیا ہے. میرا اپنا اثاثہ کچھ نہیں ہے، میرا اپنا اثاثہ کچھ نہیں ہے. میرا تو نام بھی رکھا ہوا ہے، میرا تو نام بھی رکھا ہوا ہے. میں کن لمحوں کے پیچھے بھاگتی ہوں، میں کن لمحوں کے پیچھے بھاگتی ہوں. پرندے کا مجھے سایہ ملا ہے، پرندے کا مجھے سایہ ملا ہے. اور وہیں سے جھانکتا ہے عکس میرا، وہیں سے جھانکتا ہے عکس میرا. جہاں سے آئینہ ٹوٹا ہوا ہے، وہیں سے جھانکتا ہے عکس میرا. شکریہ. جہاں سے آئینہ ٹوٹا ہوا ہے، اور ہنسی کے ساتھ آنسو کا ٹپکنا، ہنسی کے ساتھ آنسو کا ٹپکنا. کوئی ٹانکا کہیں سے کھل گیا ہے، کوئی ٹانکا کہیں سے کھل گیا ہے. اور مجھے تسنیم وہ لگتا ہے ایسے، مجھے تسنیم وہ لگتا ہے ایسے لباسوں کی طرح پہنا ہوا ہے. وہ چہرہ جو میری چاہت رہا ہے. ایک غزل اور سنائیے، اس کے بعد پھر آپ سے سوالات. اس کے ساتھ ہی ہے یہ کہ کردار کچھ نہیں یہاں، افکار کچھ نہیں. کردار کچھ نہیں یہاں، افکار کچھ نہیں. اس کارگاہ زیست کا معیار کچھ نہیں. جس کو تمازتیں ہوں سفر کی عزیز تر، جس کو تمازتیں ہوں سفر کی عزیز تر، اس کے لیے تو راہ کے اشجار کچھ نہیں. اس کے لیے تو راہ کے اشجار کچھ نہیں. اور سیقل کرو یہ آئینہ دل اجال دو، سیقل کرو یہ آئینہ دل اجال دو. دھندلائے اس کو ذات کا زنگار کچھ نہیں، دھندلائے اس کو ذات کا زنگار کچھ نہیں. اور قید حیات کاٹی تو احساس یہ ہوا، قید حیات کاٹی تو احساس یہ ہوا. دیوار میں ہے در پس دیوار کچھ نہیں، دیوار میں ہے در پس دیوار کچھ نہیں. اور تیری خوشی ہی ہو گئی سب کچھ میرے لیے، تیری خوشی ہی ہو گئی سب کچھ میرے لیے. پھر اپنے واسطے مجھے درکار کچھ نہیں. اور تسنیم جا رہی ہے خسارے سمیٹ کر، تسنیم جا رہی ہے خسارے سمیٹ کر. سوداگران عشق کا بیپار کچھ نہیں. کردار کچھ نہیں یہاں، افکار کچھ نہیں. اس کارگاہ زیست کا معیار کچھ نہیں. اچھا جی جی. سوال کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ. چونکہ انہوں نے اپنی جو شاعری ہے، جو بھی غزل سنائی، اسی حوالے سے ایک جڑتا ہوا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کی شاعری میں امید، ملال اور جذبہ، محرومی سب یکجا نظر آتے ہیں. آپ کی اس کے بارے میں کیا فکر ہے؟ یہ چیزیں میں نے بہت دیکھی ہیں آپ کی شاعری میں. دیکھیے، زندگی تو خود مجموعہ ہے ان تمام احساسات کا، جذبات کا جو ہم پر گزر رہی ہے. اور میرا ایک شعر ہے کہ مال کرب مسلسل عزیز ہے تسنیم،
مالے کرب مسلسل عزیز ہے تسنیم، جہان شعر میں شاید یہی کمال کرے. تو یہ کرب مسلسل جو ہے میرے خیال سے یہ میری شاعری کو توانائی دے رہا ہے، اور یہ میرے لیے آواز ہے میری جو میں کرتاس پر منتقل کرتی ہوں. تو یہ میرے لیے محرومی ہی میری طاقت ہے. اور جو آپ نے کہا کہ یہ احساس زندگی کا ہے، تو یہ اسی لیے میں اس کو منتقل کرتی رہتی ہوں کہ جس طرح سے جو گزرے، جو وہ ہے کہ جو ہم پہ گزری ہے اس کو قلم کرتے رہیں گے، تو قلم کر رقم کرتے رہیں گے. بالکل. چلیے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کی خواہش تھی کہ وہ غزل سنائیں. اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی کتاب کا نام یافت رکھا ہے. جی مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا، اور میرے احباب ہیں وہ بھی دریافت کرتے رہے ہیں. پہلے ڈاکٹر مختار صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے نام تجویز کیا تھا. ہمارے لیے بہت محترم ہیں، ان سے سیکھتے رہے ہیں. انہوں نے نام تجویز کیا تھا آئینے کے سامنے. تو کیونکہ میں نے آئینے کا استعارہ کافی اپنی غزلوں میں استعمال کیا ہے، اور وہ نام لیا جا چکا تھا میں نے جب ہمارے پبلشر نے معلوم کیا. تو یافت نام مجھے اس لیے پسند ہے، بڑا کثیر المعنی لفظ ہے. منفعت، آمدنی، ماحصل، آپ جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ پایا ہوا. تو اس کی مجھے لگتا ہے کہ یافت میرے لیے شاعری میری یافت ہے. وہ میرے لیے میرا آپ زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہ میری یافت ہے، یہ میرے لیے منفعت ہے میری. تو اس لیے میں نے اس کا نام یافت رکھا ہے. اور میں سوچ رہی ہوں ابھی تسلسل جاری رکھا جائے. اب چونکہ در کھل چکا ہے، کتاب کا اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو میں بھی دریافت ہو جائے گا، بازیافت کیوں نہیں. تو یافت کا یہ تسلسل چلتا رہے گا. تو یہ اس کی توجہ تھی نام کے پیچھے. ڈاکٹر صاحب کی خواہش پوری کر دیجیے. جی بالکل. ایسے کمال کی غزل تسنیم کی وہ آج کی زندگی سے کتنی جڑی ہوئی ہے. جی ہاں، یہ اس کی جو ریزن ہے، میرے ورک کولیگس دے آر ہیئر. آئی ہیو ریٹن دس پوئٹری in office when I finished work, and I was thinking it's just the paperwork and paperwork. So it's about little bit about paperwork. It's all because of you. She has produced this. Okay. So دفتر کی میز پر دھرے بیکار کاغذات، دفتر کی میز پر دھرے بیکار کاغذات، میں ان سے اور مجھ سے ہیں بیزار کاغذات، میں ان سے اور مجھ سے ہیں بیزار کاغذات. میں نے تو یوں ہی چند لکیریں بنائی ہیں، میں نے تو یوں ہی چند لکیریں بنائی ہیں، دکھلائیں عکس یار طرح دار کاغذات، دکھلائیں عکس یار طرح دار کاغذات. اور جن کاغذوں پہ نقش میرے آنسوؤں کے تھے، جن کاغذوں پہ نقش میرے آنسوؤں کے تھے، ہاں قیمتی ہیں بس وہی دو چار کاغذات، ہاں قیمتی ہیں بس وہی دو چار کاغذات. اور کچھ کاغذات قیمتی رکھے دراز میں، کچھ کاغذات قیمتی رکھے دراز میں، قیمت ہے جن کی چند گراں بار کاغذات. اور خط اور چٹھیوں کا زمانہ نہیں رہا، خط اور چٹھیوں کا زمانہ نہیں رہا، اب شوق کا رہے نہیں اظہار کاغذات. اور ناتا جو کاغذی ہے تیرے میرے بیچ میں، ناتا جو کاغذی ہے تیرے میرے بیچ میں، بکھرا ہے جیسے بکھرے ہیں نمدار کاغذات، بکھرا ہے جیسے بکھرے ہیں نمدار کاغذات. اور جملہ حقوق ملکیت دل تمہیں دیے، اس کے لیے نہیں تمہیں درکار کاغذات. اس جملہ حقوق ملکیت دل تمہیں دیے، اس کے لیے نہیں تمہیں درکار کاغذات.
اور باتیں تھیں ختم دل کی ہماری زبان شوق، ورنہ کہاں ہیں بولتے سرکار کاغذات. اور مقطع ہے کہ تسنیم سبھی دل کے ورق پر رقم کرو، تسنیم سبھی دل کے ورق پر رقم کرو، کیسے اٹھائیں درد کا یہ بار کاغذات. دفتر کی میز پر دھرے بیکار کاغذات، میں ان سے اور مجھ سے ہیں بیزار کاغذات. بہت عاشق. تسنیم کی دفتری غزل آپ سماعت فرما رہے تھے. اب ایک اور غزل یہ دیکھیے نا، یہ زندگی کا یہ بھی ایک حصہ ہے خواتین کی. بہت بڑا حصہ گزر جاتا ہے دفتر عموماً نظر انداز ہوتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا حصہ ہے ہماری زندگی کا. اب دفتر سے باہر نکلیے اور کچھ سنائیے. اور اچھا، اچھی غزل. جی جی، اس کی چونکہ وقت ہمارے پاس 1 گھنٹے کا ہے، تو انشاءاللہ تسنیم کی اس غزل کے بعد 1 آدھ سوال اور کریں گے، اور اس کے بعد اگر کچھ موقع ہوا تو جو ہمارے مہمان باہر سے آئے ہیں ان سے 1-2 سوال لے لیں گے. تسنیم اگر آپ کی اجازت ہوگی. جی جی، میں یہ ہاں، ویسے شعراء کو موقع کم ملتا ہے مشاعرے میں. عموماً 2 غزل کی گنجائش ہوتی ہے. چونکہ آج میرا دن ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں زیادہ سناؤں اور آپ کے مشکل سوالات میں اوائڈ کر دوں، ان سے بچا کے. بہت آسان سے سوال، مشکل تو یہاں سے آئیں گے. اچھا، آئیں گے ابھی. ہم تو شاعری سننے آئے ہیں. اچھا، باتیں تو ہوتی ہی رہتی، بہت رسمی ہو جاتی ہیں جب زیادہ باتیں ہوتی ہیں تو. صحیح. سنا ہے میرا تو یہ تجربہ ہے. معاف کیجیے گا میر صاحب، زیادہ دخل اندازی کر رہی ہوں شاید. غزل کی کچھ اشعار کے ان کی غزل انصاری کی فرمائش میں کہ چہروں پہ کھلی دھوپ سجا کر جو گیا ہے، چہروں پہ کھلی دھوپ سجا کر جو گیا ہے، اب شہر میں سورج بھی اسے ڈھونڈ رہا ہے، اب شہر میں سورج بھی اسے ڈھونڈ رہا ہے. میں تو یہی سمجھی کوئی آیا نہ گیا ہے، میں تو یہی سمجھی کوئی آیا نہ گیا ہے، سہما ہوا دروازہ ہواؤں سے کھلا ہے، سہما ہوا دروازہ ہواؤں سے کھلا ہے، اور ہاتھ اس کا ہر ایک سوچ میری تھام رہا ہے، ہاتھ اس کا ہر ایک سوچ میری تھام رہا ہے، وہ شخص میری ذات میں مجھ سے بھی بڑا ہے، وہ شخص میری ذات میں مجھ سے بھی بڑا ہے. مطلب در مطلب مزید اشعار کے میں خوش ہوں بہت کانچ کی پوشاک پہن کر، میں خوش ہوں بہت کانچ کی پوشاک پہن کر، پتھر سے جو ٹکرائی ہے وہ میری صدا ہے، پتھر سے جو ٹکرائی ہے وہ میری صدا ہے، اور وہ شخص جو آئینہ تھا چہروں کے جہاں میں، وہ شخص جو آئینہ تھا چہروں کے جہاں میں، بکھرا تو کسی سے بھی سمیٹا نہ گیا ہے، بکھرا تو کسی سے بھی سمیٹا نہ گیا ہے، اور ایک ابر کا ٹکڑا جو تیری یاد کا برسا، ایک ابر کا ٹکڑا جو تیری یاد کا برسا، احساس کا سوکھا ہوا جنگل بھی ہرا ہے، احساس کا سوکھا ہوا جنگل بھی ہرا ہے، اور شیشے کا کوئی گھر تھا نہ دل کی کوئی آواز، شیشے کا کوئی گھر تھا نہ دل کی کوئی آواز، پھر کیوں یہ سرے راہ چھنا کا سا ہوا ہے، پھر کیوں یہ سرے راہ چھنا کا سا ہوا ہے، چہروں پہ کھلی دھوپ سجا کر جو گیا ہے، اب شہر میں سورج بھی اسے ڈھونڈ رہا ہے. واہ تسنیم، واہ کیا بہت واہ واہ واہ. اور سنیں. ہاں، میں یہ سوچ رہی تھی کچھ ایسی شاعری ہو جو عام فہم ہو.
یہ میری غزلیات کا مجموعہ ہے. نظمیں میں نے لکھی ہیں, ایک دو آپ نے سنی بھی ہیں. میں نے اسی لیے ان سے سوال کیا تھا کہ اس پہ نظم, لیکن یہ میں نے غزل کے لیے مختص کیا ہے. جی بالکل آپ کے لیے, آپ کی کیونکہ ہم عشاقان غزل ہیں, تو بس یہ غزل کی محبت. پسند کے سنائیے تاکہ ہمیں آپ کے ذوق کا بھی پتہ چلے. میری پسند, چلیے میں یہ چاہ رہی تھی کہ وہ سنائیں جو پہلے نہیں سنی ہے ہم نے. جی پہلے نہیں سنی آپ لوگوں نے, کیونکہ یہ ایک غزل ہے میں نے کچھ عرصے پہلے لکھی کہ اچھا, کہیں نہ ہونے کی وحشت سے مر رہی تھی میں, کہیں نہ ہونے کی وحشت سے مر رہی تھی میں, کہ گھر میں رہتے ہوئے در بدر رہی تھی میں, کہ گھر میں رہتے ہوئے در بدر رہی تھی میں. کئی جہان گزارے تھے ذات میں اپنی, کئی جہان گزارے تھے ذات میں اپنی, تمہیں لگا کہ جہاں سے گزر رہی تھی میں, تمہیں لگا کہ جہاں سے گزر رہی تھی میں. سمیٹا تو نے جہاں ریشمی وجود کا لمس, سمیٹا تو نے جہاں ریشمی وجود کا لمس, درون ذات وہیں پر بکھر رہی تھی میں, درون ذات وہیں پر بکھر رہی تھی میں. سمیٹا تو نے جہاں ریشمی وجود کا لمس, درون ذات وہیں پر بکھر رہی تھی میں. تمہاری بہت بہت شکریہ, تمہاری آنکھ کی پتلی پہ میرا عکس رہے, تمہاری آنکھ کی پتلی پہ میرا عکس رہے, بنا کے آئینہ تم کو سنور رہی تھی میں, بنا کے آئینہ تم کو سنور رہی تھی میں. تھے بند شب کی درازوں میں خواب نومیدہ, تھے بند شب کی درازوں میں خواب نومیدہ, نہ قفل نوم کھلا بے اثر رہی تھی میں, نہ قفل نوم کھلا بے اثر رہی تھی میں. ہر ایک آنسو ہے سینچا گوہر بنانے کو, ہر ایک آنسو ہے سینچا گوہر بنانے کو, کہ بحر ذات صدف کا جگر رہی تھی میں, کہ بحر ذات صدف کا جگر رہی تھی میں. اور اثر چرایا گیا جب ندا کے پیالوں سے, اثر چرایا گیا جب ندا کے پیالوں سے, پکارتی تجھے شام و سحر رہی تھی میں, پکارتی تجھے شام و سحر رہی تھی میں. کہیں نہ ہونے کی وحشت سے مر رہی تھی میں, کہ گھر میں رہتے ہوئے در بدر رہی تھی. اور سمیٹا تو نے جہاں ریشمی وجود کا لمس, درون ذات وہیں پر بکھر رہی تھی. بہت عمدہ, بہت تسنیم ایک آدھ سوال اور کر لیا جائے. جی جی کیجیے بالکل. چلیں یہ سمجھ لیجیے کہ بس ایک آدھ سوال, آپ کی شاعری میں خواتین کے لیے کیا پیغام ہے, ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا, اور آپ آج کی جو عورت ہے آپ اس کو اپنی شاعری کی طرف کس طرح توجہ دلا رہی ہیں. ہمارے سامنے تو وہ تانیثیت اور نسائیت پہ اس قدر کہنا پر تحقیق ان کی کتاب ہے ڈاکٹر فاطمہ حسن کی, تو خیر میں تو کچھ اس بارے میں کہنے جو میری سہیلیاں ہیں عام جو یہاں پر بیٹھی ہیں موجود ہے یہاں پر, میں ان کے ساتھ میں تھوڑا سا اس بات کا ابلاغ کرنا چاہوں گی کہ ہمارا معاشرہ چاہے ہم یہاں ہوں پاکستان میں ہوں, جس طرح بنیادوں پہ تشکیل دیا گیا ہے, وہاں عورت کا اظہار تو بہت ہی بڑی بات ہے اس کو کہنا. شاعری ایک ایسا میڈیم مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس میں آپ ہر بات نہایت سلیقے سے اور نہایت طریقے سے اور پر اثر بات آپ کر سکتے ہیں شاعری میں. یہ آپ کا وے آف ایکسپریشن ہے, یا آپ کی بات ہے جو آپ رکھ سکتے ہیں. جبلی طور پہ تو مرد و عورت یکساں ہیں, لیکن وجودی طور پہ ہم الگ الگ ہیں, اور ہمارے احساسات بھی الگ ہیں, ہمارے جذبات بھی الگ ہیں,
اور ہمارا کہنے کا سلیقہ بھی الگ ہے، تو اس کو اپنا کر ہم اپنی بات شاعری میں رکھ سکتے ہیں. شعر پڑھیے اور محسوس کیجئے. اور یہ جو ایک بات ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ ضروری نہیں میری ہی آپ بیتی ہو، جگ بیتی بھی ہو. آپ تمام کے احساسات ہیں، اس کی نمائندگی یا اس کا اظہار جو ہے وہ میری شاعری میں بھی ہے، اور آپ بھی اس شاعری کو ذریعہ بنائیے. تو ان کے لیے تو باقی ہے کہ یہ جو شعر کہنے کی رسم ہے، بلکہ یہ شاعری جو ہے خواتین نے بھی بڑی شاعری کی ہے. بہت وہ ایک مہلکہ چندہ بائی، ان کا پہلا مجموعہ کلام تھا، اور وہ دیکھیے کیا خاتون تھی. اس کے علاوہ بھی اب تک کہہ رہی ہیں خواتین ہمارے سامنے. پاکستان سے آئی امرین حسیب امبر ہیں، کیا خوبصورت لہجہ ہے. غزل ہے، ہم ہیں، سمیہ ہے، ہم سب اپنے اپنے طریقے سے اظہار کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہترین اظہار ہے شاعری. تسنیم، میں آپ کو پچھلے شاید 30 برسوں سے جانتا ہوں. آپ کے ساتھ کئی مشاعرے بھی پڑھے، اور اس کے بعد پھر ایک موقع ایسا آیا کہ یارکشائر ادبی فورم کی بنیاد رکھی ہے، اس کے بانی اراکین میں سے آپ ہیں. تو وہ جو اگر وہ 18 سال نکال دیں پہلے والے، اور یہ 12 سال اگر آپ دیکھیں جو پچھلے گزرے ہیں، تو آپ کی شاعری میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس کے بعد کوئی فرق ہے، یا آپ یارکشائر ادبی فورم جب سے تشکیل ہم نے دیا اس کے بعد آپ کی شاعری میں کچھ فرق پڑا؟ یہ جو میں گفتگو ابتدا میں جو میں نے ذکر کیا کہ جب میں یہاں آئی تو مجھے اس کا بڑا قلق تھا کہ آواز آ رہی ہے جی جی میں نے ذرا کہ اس ماحول سے، مرکزی دھارے سے الگ ہم برطانیہ میں اتنی دور موجود ہیں، اس منظرنامے سے الگ. اور مجھے اس چیز کا بڑا احساس تھا کہ مجھے اپنی شعری وسعت جو فکر ہے اس کو وسیع کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. برطانیہ میں ایک ملک کے ایک چھوٹے سے شہر بریڈ فورڈ میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی میں سمجھ رہی تھی کہ بس اپنے طور پہ جو کچھ کہہ رہے تھے. میں نے ذکر کیا کہ ابتدا میں وہ ڈاکٹر صفات الوی، ان کے ساتھ بہت اچھے شعراء سے ملنے کا اتفاق ہوا. ساقی فاروقی صاحب یہاں پر لندن سے آئے، اور اکبر حیدرآبادی، اور بہت موج فرازی صاحب. آج ان کی بیگم موجود نہیں ہے، لیکن وہی تھی جنہوں نے پہلی دفعہ مجھے مدعو کیا، مسز موج فرازی انہوں نے. تو وہ ایک جب میں آئی تو وہ تھوڑا سا سلسلہ، پھر اس کے بعد میں اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں، تعلیم میں، اور ظاہر ہے پھر میری پروفیشنل جو میری پیشہ ورانہ ذمہ داریاں تھیں تو اس سے تھوڑا سا میں کٹ گئی تھی. لیکن پھر ایک امید کی کرن اور روشنی میرے کہنا چاہیے تخلیقی سفر میں در آئی، اور وہ یارکشائر ادبی فورم، اس کا میں ضرور نام آپ نے بصد خلوص اور بصد اصرار، بزور شمشیر نہیں کہوں گی، لیکن آپ نے کافی اس میں نے شمولیت کی. تو میں چونکہ کافی نالائق اور تساہل پسند ہوں، تو مجھے یہی لگا کہ میں زیادہ دیر ساتھ نہیں نبھا پاؤں گی. لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ٹیم کے ساتھ، یارکشائر ادبی فورم کے ساتھ، جو کچھ میں نے سیکھا، مطالعاتی نشست ہوں، تنقیدی نشستیں ہوں، احباب سے ملاقات ہو، انتظامی امور ہوں، مشاعروں میں شرکت ہو، شعر کہنے کا عمل، اور ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر بھی بات کرتے ہیں اپنے اشعار پر، غزلوں پر. تو یہ مہمیز یہ سوچ کو، فکر کو وسیع کرنا، اور میں سمجھتی ہوں بہت اس نے ہمت دی ہے مجھے کہ میں کہہ سکتی ہوں، حوصلہ دیا ہے کہ کچھ مجھ میں صلاحیت ہے جو لکھنے پڑھنے کی. اور یہ کتاب کی اشاعت اشتیاق میر صاحب کا کئی برسوں سے یہ مجھ سے کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا چونکہ آپ بزرگ ہیں، پہلے آپ کی کتاب چھپے گی پھر ہماری. لو بھائی، ہم نے کہا بھائی یہ صلہ ملا ہے. نہیں، کیونکہ بہت اچھے شاعر ہیں، بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، اور ان کی کتاب کی ہم شدت سے منتظر تھے. تو میں نے شرط باندھ دی تھی کہ آپ پہلے کتاب چھپائیے گا، اس کے بعد پھر ہم آپ کی تقلید کریں گے. تو ان کی کتاب پچھلے سال آئی،
اور اس کے بعد اب ہماری کتاب میرے خیال میں چونکہ ہمارے پاس 10-12 منٹ ہیں اور اس میں تسنیم نے شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور میں چاہوں گا کہ کچھ 2-3 سوالات اگر ہمارے جو مہمان پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے ہو جائیں تو اچھا رہے گا. آپ لوگوں میں سے کوئی جی بسم اللہ کی. پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو شکریہ کتاب کی. دوسرے ادھر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خصوصاً مشاعروں میں ایک روش چلی ہے جس کو میں کیا نام دوں کہ بہت پیٹی رومانٹسزم کی شاعری ہو رہی ہے. آپ کے ہاں میں نے بڑی سنجیدگی دیکھی شاعری میں، اور وہ پیٹی رومانٹسزم جس کا اچھے شاعر شکار ہوتے جا رہے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ان کو مشاعروں میں مقبول ہونا ہے، اور وہ دبئی کے مشاعروں سے اس کا چلن آیا، اور اب وہ خیر سے ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں بھی لاہور کراچی کے بڑے مشاعروں میں بھی وہ بہت آ گیا ہے. اس سے یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ شاعر یک ٹک ٹاک کی ایک چیز بن جاتے ہیں، اور لیکن شاعری پر وہ کافی ہمیں سمجھوتا نظر آتا ہے. آپ کیا میں یہ سنجیدگی سے دیکھی کہ آپ جی کا سطح اس سے آپ اچھی بالکل، کیونکہ میرے ذہن میں کہ ہر مقبول شاعری معقول نہیں ہوتی، تو معقولیت اور مقبولیت میں تھوڑا سا اس میں فرق ملحوظ خاطر رکھا ہے. کہ دیکھیے اب یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ پچھلے کچھ 10 برس میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ آپ کو فوری مقبولیت مل جاتی ہے. آپ نے ادھر شیئر ڈالا اور 5-6 ہزار لائکس مل گئے، کمنٹس مل گئے، تو وہ سچی بات یہ ہم مردوں کو نہیں ملتے. اچھا یہ ایک الگ بحث ہے، یہ بحث طلب موضوع ہے کہ خواتین یہ ایک الگ ہے. مجھے یہ سنجیدہ خیر میڈیم ابھی بھی نہیں لگتا، نہ معتبر نہ سنجیدہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو آپ میری ذہنی پرداخت بچپن سے جو میں نے آپ سے کہا جن کتابوں کے ساتھ میرا تعلق رہا یا دوستی رہی، یہ کتاب بینی کا جو میرا وہ وہی کتابیں ہیں جو اچھا شعر جسے کہہ سکتے ہیں. تو وہ جب لکھنے کی طرف طبیعت مائل ہوئے اور جب لکھنا شروع کیا تو اسی پیمانے پر ہی لکھنا شروع کیا. کئی اشعار ہمارے رد کر دیے جاتے تھے، مصرع طرح پہ لکھتے رہے، اور ابھی بھی یہ گاہے بگاہے طرح مصرع پہ کاوشیں چلتی رہتی ہیں. تو چونکہ ہمیں میں سمجھتی ہوں کہ ماحول ایسا ملا، والد صاحب نے کہا، ویسے وہ کہتے تھے کہ بھئی مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے، تو میں طبیعت موضوع ہے لیکن صرف وہی کافی نہیں ہوتا. مطالعہ، اس کے بعد الفاظ کی در و بس، آپ کس طرح سے آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں، کیا آپ کی شاعری کا موضوع. اور شاعری محض یہ بات صحیح ہے کہ آپ فوری مقبول ہو سکتے ہیں، اور جو ابلاغ کی بات ہے کہ ہمارے سننے والے کون ہیں. اگر آپ نوجوانوں کے مشاعرے میں جاتے ہیں جن کی معمولی ان کی اردو ہی اس معیار کی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ ان تک ہماری بات پہنچے، ہمیں پسند کیا جائے، تو غالباً یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ اس طرح کی شاعری کی طرف مائل ہیں. اور پھر مزاج کی بھی بات ہے کہ میرا مزاج ذرا مختلف ہے، لیکن تھوڑا بہت ہم بھی شاعری میں بہت شکریہ تسنیم. اور اگر مائی فرینڈس ٹو آسک سم کوسچن، آپ لوگ تو رہیں گے آگے ہمارے ساتھ. ہمارے یہاں ایک رجحان یہ ہے کہ ہم اپنے قاری یا سامع کے لیے پہلے سے طے کر لیتے ہیں. جیسے ابھی بات ہوئی کہ نوجوان ہیں تو وہ اچھا شعر نہیں سمجھ سکیں گے، ان کی اردو اچھی نہیں ہوگی، یا جو مشاعرے میں شاعری پڑھی جائے گی وہ مقبول شاعری ہوگی. فیض صاحب سے زیادہ مقبول شاعر کون ہے؟ لیکن ان کی شاعری کو ہم برا نہیں کہہ سکتے یا کمتر نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ایک زمانے میں فلمی شاعری کے لیے بڑی بات ہوئی اور اس کو برا کہا جاتا رہا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے شاعر بھی ویسی شاعری نہیں کر رہے جیسی فلمی شاعری اس زمانے میں ہوتی تھی. تو آج بھی مشاعرے میں اچھی شاعری بھی پیش کی جاتی ہے، بری بھی. اب یہ آپ کے ذوق پر ہے کہ آپ کو کون سا شعر یاد رہا یا کون سا نہیں یاد رہا. لیکن تسنیم کے ہاں جو چیز ہمیں سب سے اچھی لگی ہے کہ ان کی شاعری میں ہمیں ایک جدید عورت مل رہی ہے جس کے جدید مسائل ہیں، جو ورکنگ لیڈی بھی ہے، جو گھر بھی سنبھال رہی ہے، اور مین اسٹریم سے کٹی ہوئی ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ ان کو خوش قسمتی ہے ایک ایسا ماحول بہت اچھی بات کہ جہاں پر ادب اور شاعری کی بات ہو رہی ہے. اس میں رہتے ہوئے ایسے شعر کہنا اور عورت کا ایک مختلف اینگل اپنی شاعری میں لانا، یہ ایک بہت اچھی اور بہت
بہت بڑی ماشاءاللہ. اور ہمیں یقین ہے کہ مزید جب مجموعہ آئیں گے تو اس میں یہ چیز اور نمایاں ہمیں نظر آئے گی. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی تسنیم کو سن کے. اس سے پہلے ہم نے اس میں سنا تھا کراچی میں, لیکن وہ چونکہ اتنی کہنا چاہیے کہ دیر تک آپ کو نہیں سن سکے تھے تو وہ اتنا کوئی خاص تاثر نہیں بن سکا تھا. لیکن آج جب سنا تو بہت خوشی ہوئی, بہت اچھا لگا. ایک سوال ہم آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے زمان و مکان تبدیل نہیں ہوتے, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے برطانیہ میں, یا کسی بھی دنیا کے خطے میں. اس کے مسائل وہی ہوتے ہیں, اس کے مصائب وہی ہوتے ہیں. آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اور بطور تخلیق کار کیا محسوس کرتی ہیں؟ کیا یہ سچ ہے یا یہ بات اب پرانی ہو گئی؟ نہیں جواب مجھے لگتا ہے کہ یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے مزید مسائل ہیں, کیونکہ آپ کو اس جو زندگی کی بھاگ دوڑ ہے اس کا بھی ساتھ دینا ہے, اپنے جو شعری وفور ہے اس کو بھی قائم رکھنا ہے, اور آپ کی جو گھریلو ذمہ داری ہیں ان کو بھی بأحسن طریقے سے نبھانا ہے. کیونکہ پاکستان میں تو بہت آپ کو مدد مل جاتی ہے, آپ کے احباب ہیں, آپ کو ہاؤس ہیلپ مل جاتی ہے. یہاں پہ معاملہ دیگر ہے, تو مجھے لگتا ہے یہاں زیادہ مسائل ہیں. اور سمجھتے آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کا شاعری کے متعلق کیا ان کی سوچ ہے, کیا فہم ہے ان کا, وہ کیا ادراک رکھتے ہیں شاعری کا, یہ بھی بڑی اہم ہے آس پاس کے لوگ. تو میرے لیے جہد مسلسل ہی رہی شاعری, مگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر ایک نے روکا مگر لکھا میں نے. تو یہ ہے کہ کوشش جاری ہے. اور یہ مسائل جو ہیں پاکستان کی عورتوں کے الگ مسائل ہیں, ان کے اس لحاظ سے میں کہوں گی الگ ہے کہ جو بہت ساری خواتین ہیں ان کی شاعری جہیز کے صندوق میں بند ہو کر رکھ دی گئی ہے. میں بذات خود جانتی ہوں اور میرے اطراف ہے کہ وہ انہیں نہیں مل سکا موقع یا مواقع, کہ فیملی کی طرف سے یا جو بھی بہرحال ہے. یہاں پہ ہے کہ آپ میں یہ اویئرنیس ہے, آپ اپنی کوشش جاری رکھ کر, جیسے میں کہہ رہی ہوں تو میرے خیال میں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وقت کی کمی ہے محسوس مت کیجیے گا, کیونکہ ہمارے پاس صرف 4-5 منٹ ہیں. زیدی صاحب نے ہاتھ اٹھایا تھا سوال کی. کیسر زیدی صاحب یہاں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کن خواتین شعراء نے انسپائر کیا شاعری کرنے؟ میں نے سب سے پہلے ادا جعفری صاحبہ کو پڑھا تھا, اور انہوں نے 1950 میں ساز ڈھونڈتی رہی, اس میں کہا تھا کہ یہ ابھی مجھے اس وقت نظم کا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا کہ نیا زمانہ مجھے ساز دے سکے گا یا نہیں, کچھ اس طرح تھا. تو انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی خواتین کے حوالے سے کی, اور بڑے عمدہ انہوں نے اشعار کہے تھے. اس کے بعد پروین شاکر کو بھی بہت پڑھا ہے, اور ابھی ہمارے سامنے ڈاکٹر فاطمہ ہیں, امرین حسیب. میں تو خواتین شعراء کو میں سمجھتی ہوں, اور گلناز ہیں ہماری دوست, وہ نظم بہت اچھی لکھ رہی ہیں. تو خواتین میں سمجھتی جو خواتین اپنے احساسات کا ادراک کر کے قرطاس منتقل کر سکتی ہیں, وہ ان کا ہی خاصہ ہے, وہی کہہ سکتی ہیں. کیونکہ اگر کسی جبر کے ماحول سے وہ گزر رہی ہیں اور پھر اس کو کہہ رہی, مرد بھی اچھے شاعر ہیں لیکن خواتین کا جو ایک نسائی انداز ہے, تانیث سے تو ڈاکٹر فاطمہ موجود ہیں, انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے, تو وہ ایک ان کا الگ انداز ہے, اور وہ اپنے وجود کو منوانے کے لیے لکھ رہی ہیں اور بہت اچھا لکھ رہی ہیں. اور ایک آدھ سوال کی گنجائش میں چاہتی ہوں کہ یہاں سے سوال آئے. آپ جی ماشاء اللہ. اس میں کوئی شک یہ چیز میں سب کے سامنے کہنا چاہتی ہوں, بہت خوبصورت رشتہ ہے. عرفانہ کی بھی
2-3 किताबें मंजर आम पर आ चुकी, नस्र लिखती हैं ये। और मैंने तस्नीम को कितने सालों से बहुत धक्का लगाया कि प्लीज़ अपने शार को इकट्ठा करो और किताबी सूरत में ले आओ, तो मुझे बेइंतहा खुशी है। और मेरे साथ बहुत सी दोस्तें हमारी यहाँ कुछ मौजूद हैं, कुछ नहीं मौजूद हैं, तो इस बात पर तालियां हो जानी चाहिए इनके लिए। तस्नीम, मेरे ख्याल में आपकी कुछ और भी ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं जो हमारी ज़ुबान खत्म होना चाहिए प्रोग्राम शायरी पे। I'm aware of my 2 colleagues here, and I just want to say जी thanks, बिल्कुल बिल्कुल। and then फिर उसके बाद गज़लें इंशाल्लाह सुनते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और you know, my life, it's been 30 years in this country now, and from the beginning till now, whatever I have felt and I've written in my book, poetry was never my priority in my life. That's how it was. But now at this stage, I feel that this is something very close to me, and I would like to continue with that. And this is something I'm just, I will indulge into my poetry. And I want to thank my work colleague Rachel here, Judy here. And I want to thank my brother-in-law, Rais Hassan, very renowned photographer, royal photographer, been published, his photography been all over the world and won many prizes. My friends, Irfana, I can see, Rukhsana, Seema, Farha, Samina, and all others. My sister-in-law is here, my brother-in-law, Afshan, she is here, and all my literature friends all over the world, from Pakistan, Dr. Aftab Mustard, Inam Sahab, Ambreen Hasib Amber, Dr. Fatima, from Sheffield, Dr. Zaidi is here, my Iranian friends who came yesterday, and they are here today as well. So I really big a loud applause for them. They don't speak Urdu, English, and Farsi, which is totally different language, but they are here to support me. I can see Mr. Yaqub Nizami is here, Zahir Bhai, and wherever my friend Humaira is here. Thank you, Iram, and all of you. My son, Arib Ahmed Hassan, is here with me to support. Alana is here to support me. Zahid, I can see, is there taking photos. So thank you, everybody, for making my day so much, much pleasure to see all of you here. And I'm overwhelmed, truly overwhelmed to see you all here. And my books, I'll be signing my books, and please don't. वो अभी करवाते हैं। एक शुक्रिया अदा करना भूल गए आप। Mr. Ishtiaq. नहीं, अरे बाबा। I'm really. नहीं, वो फेस्टिवल वालों का शुक्रिया। Oh yeah, the big thanks to. इतना बैठी। I didn't see you, Irna, because he is sitting. मुझे पता था ये भूल जाएंगे। No, I'm really thankful to be part of Bradford Literature Festival. What an honor to be part of such a prestigious festival. And really thank you, Irna and Saima and all the team. Thanks a lot for giving me this opportunity to put my words in front of these people. Thank you, thanks a lot.